अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के रोज़ सुहेल बड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूँ मारिया मेमन। उसूली तौर पर साल 2013 आम इंतखाबात का साल होगा। जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी, लेकिन कुछ सियासी कायदीन और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि तब्दीली के कुछ इशारे मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम इंतखाबात वक्त से पहले होंगे या नहीं। इससे हम सुहेल साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट प्रोग्राम के फीडबैक के हवाले से आपने कुछ ऐसा क्या कह दिया सुहेल साहब कि नून लीग की तरफ से भी सख्त पैगामात आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी आपसे खुश नहीं हैं। कौन सी ऐसी सख्त बात आपने कह दी? मारिया जी, बात यह है कि इन सब की नज़र मैं ये शेयर करता हूँ। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाहल को कभी कह ना सका कम। गुजारिश यह है कि हमारे यहाँ तहम्मुल और बर्दाश्त की रवायत नहीं है। जब भी कोई तज्ज़िया किया जाता है, ज़ाहिर है उसमें कोई चीज़ उसकी किसी की हमायत में जाएगी, किसी की मुखालफत में जाएगी। ये जो तरीका है ना कि नीयतों पर ही शक कर दिया जाए, लेबलिंग कर दी जाए, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अच्छा, इन सख्त पैगामात का आपने जवाब क्या दिया उन लोगों को? इन सब को एक ही जवाब है कि तहम्मुल से काम लें। अगर आपने जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लेना है, अगर आप जमहूरियत का हिस्सा बने हैं, तो इसका पहला दर्स है बर्दाश्त और तहम्मुल। और अगर आपके मुखालिफ भी कोई बात है तो उसको बर्दाश्त करना, हंसें, और उसके अंदर आपके अंदर खामी है तो उसको ठीक करें। अगर आप समझते हैं कि ये खामी नहीं है, गलत तनकीद है, तो आप ये समझें कि भाई इस बंदे को पता नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ वालों को आपका तज्जिया पसंद नहीं आया, ठीक है। नून लीग की तरफ झुकाव के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। याह्या खान साहब की ईमेल आई है और एक और ईमेल भी है, उन्होंने कहा कि आप नून लीग की तरफ टोटल बायस्ड हैं। इस वजह से आप इस तरह की राय दें? मेरी राय है कि जिन लोगों ने तनकीद की है उनको मैं समझता हूँ कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने प्रोग्राम देखते हैं और फिर उस पर तनकीद करते हैं। हम सहाफ़ी जो है ना, तनकीद को भी तारीफ़ समझते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने प्रोग्राम को गौर से देखा और फिर उस पर एक राय दी। बाकी बात यह है कि लोग तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, अपने बारे में कुछ बताना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तारीख़ ये है कि मैं जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो मैं उन 14 सहाफ़ियों में चौथे नंबर पर था जिनको रोज़नामा जंग से निकलवाने के बारे में कहा गया था, और ये तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन जब वो जलावतन हुए तो मैं वो पहला सहाफ़ी था जिसने जाकर उनका इंटरव्यू किया था। तो भाई हम तो जो भी अपोजिशन में होता है हम उसकी राय लोगों तक पहुँचाते हैं, और वो अगर नाराज़ हो जाए कोई हुकूमत वाला तो उसको भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हम पब्लिक स्पोक्स पर्सन हैं। हम लोगों की जो राय है वो उस सवालात हैं वो लोग पूछना चाहते हैं। तो अगर ये करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते रहेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारे सवालात हैं, हम आगे गाहे बगाहे शामिल करते रहेंगे। पहले थोड़ी इनकी सियासत की बात कर लीजिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से शहरी इलाकों में लोग इसको पसंद करते हैं, इसके फेवर में हैं, मकबूलियत बढ़ रही है। क्या वजह है इसकी? आपके ख्याल है कोई माइंड सेट चेंज हुआ है यहाँ के लोगों का, मिडिल क्लास का? देखिए जी, उस दिन मैं मीनार पाकिस्तान पे था और ये बात बिल्कुल सही है कि मिडिल क्लास जो है इतनी उसकी कभी शिरकत किसी पब्लिक मीटिंग में नज़र नहीं आई, और नौजवान बहुत थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो बेसिकली तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप फिगर्स देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त 6 करोड़ मिडिल क्लास है, जो कि इंडिया से, बांग्लादेश से फ़ीसद जो अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो उन सबसे ज़्यादा है। अब वो जो मिडिल क्लास है उसने रास्ते तो ढूंढने हैं। तो जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो पीछे रह गई हैं मिडिल क्लास की सोच से। अब मिडिल क्लास इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, वो मीडिया को देखती है, वो इंटरनेशनली ट्रैवल करती है, और ये जो हमारी सियासी जमातें हैं ये उसी पुरानी सोच पे चल रही हैं। ना इनका कोई इंटरनेट पे किसी से तल्लक है, ना ये अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रही हैं, ना थिंक टैंक ला रही हैं, ना नई बातें करती हैं। तो फिर मिडिल क्लास कोई अपना रास्ता ढूंढेगी, जिस तरह तहरीक इंसाफ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन तुर्की है। तुर्की की मिडिल क्लास ने अल्टीमेटली एक नई सियासी जमात की शक्ल में वो सामने आई, और अब वो 2 टर्म से वो जीत रहे हैं तुर्की के अंदर। इंडिया में चूँकि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, आप वो देखें वही 2 रवायती सियासी पार्टियां हैं। तो जब भी कोई क्लास बढ़ती है उसके साथ एक नई सोच जन्म लेती है। अगर तो 2 सियासी जमातें जो बड़ी हैं हमारी, उन्होंने अपने अंदर ये जो मॉडर्न सोच है इसको मर्ज ना किया तो ये पीछे रह जाएंगे।
جیسے آپ کہہ رہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کو ماڈرن سوچ کو مرج کرنا ہوگا، اس حوالے سے بات ہم واپس آ کے کریں گے کہ ایوان صدر میں اس وقت کیا سوچ ہے، سہیل صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ اور سہیل صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جیسے ہم سوال یہ چھوڑ کر گئے تھے، صدر زرداری صاحب اور خاص طور پہ ایوان صدر کو کیا یہ بات پریشان کری جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، جو پاپولیرٹی ایک دم سے تحریک انصاف کی آگے بڑھی ہے، کیا وہاں پر پائے جاتے ہیں سینٹیمنٹس؟ میں نے خاص طور پر یہ پتہ کیا کہ بھئی نون والے کیا سوچ رہے ہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور صدر زرداری کے جو قریبی حلقے ہیں ان سے جب میں نے پتہ کیا تو مجھے لگا کہ وہاں اس معاملے میں نو ٹینشن۔ اچھا، سکون، ٹھنڈ۔ اچھا، اور ریزن وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی یا اس کو سپیس کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی جب لڑائی ہوئی ہے تو پھر عمران خان کو سپیس ملی ہے۔ اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں نقصان 70% تو ہو رہا ہے نون لیگ کا اور 30% ہو رہا ہے ہمارا، تو زیادہ نقصان نواز لیگ کا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نو ٹینشن، آگے جا کے دیکھیں گے۔ لیکن اگر زیادہ ٹینشن فری انہوں نے اپنی پالیسی رکھی، کچھ نام شامل ہو رہے ہیں تحریک انصاف میں، اتنے بڑے نہیں لیکن پارٹی بنتی جا رہی ہے نا، کہ یہ ٹینشن جو نہیں لے رہے کہ بھاری نہ پڑ جائے۔ اب دیکھیں نا، اب مسعود شریف خٹک جو تھے یہ آئی بی کے چیف رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، اگرچہ محترمہ کے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک ای میل لکھ کر اور پبلک ای میل لکھ کر مستعفی ہو گئے تھے، اس وجہ سے تھوڑی ناراضگی ان کی ہو گئی تھی محترمہ سے۔ اب وہ تحریک انصاف میں آئے ہیں اور جس ضلع سے یہ آئے ہیں کرک سے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے یہ امیدوار تھے، وہاں پیپلز پارٹی کو عام طور پر اتنی مقبولیت نہیں ہے، پچھلی دفعہ یہ نمبر 2 رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنے جو الیکٹوریٹ ہیں اور جو اپنے امیدوار ہیں ان سے نہ رابطہ رکھا، جس طرح اس وقت رابطہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کافی نقصان ہوگا۔ پھر مسعود شریف خٹک صاحب جو ہیں، ان کی نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان بٹوین، تو آج میں نے ان سے بھی بات کی، میں نے کہا بھئی آپ تو میاں نواز شریف سے بھی ملے تھے، پھر ادھر کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا میں نے تو ٹکٹ کی کوئی بات نہیں کی تھی، اٹ واز اے کٹسی میٹنگ، تو اور یہ جو تھا یہ ٹکٹ کے حوالے سے نہیں ملاقات تھی، یہ صرف ہم نے تبادلہ خیال کیا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے فیس بک پہ ایک اوپن لوگوں کو سے پوچھی رائے کہ بھئی کدھر جانا چاہیے، تو زیادہ تر لوگوں نے سوائے 2 لوگوں کے، زیادہ تر لوگوں کی رائے تھی عمران خان کے پاس جائیں، حالانکہ میں فیصلہ پہلے کر چکا تھا۔ تو بنیادی بات ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے ایک سوئنگ تو ہے عمران خان کی طرف، لیکن جس کو کہتے ہیں نا الیکٹیبل نمبر 1 نمبر 2، وہ ابھی تک دبکے ہوئے ہیں اور 2 چیزوں کے انتظار میں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ کیا ہوگا اور سوئنگ کس کی چلے گی۔ اچھا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ٹلٹ کی بات کی، یہاں پر ایک ای میل شامل کرتے ہیں سعید بشیر صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو آرام سے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے سر پہ، ہماری اتنی محنت تھی اس پہ آپ نے پانی پھیر دیا، سب کچھ آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ماریا جی، بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی الفاظ ادا کریں بڑے سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کریں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا ان پر ہاتھ ہے۔ وہ تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جلسے کی تعداد میں بڑی دلچسپی لی تھی، اور بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے 3 بڑے مسائل ہیں، مثلا کرپشن ہے، اس پہ عمران خان نے بڑا واضح موقف لیا ہے، گورننس پہ موقف لیا ہے، اور تیسری پاکستان کی جو سب سے بڑی پرابلم رہی ہے وہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ 4 مارشل لا لگے ہیں، اگر ان پہ بڑا واضح موقف نہ آیا تو پھر بڑی پرابلم ہوگی۔ لیکن آج ایک بڑی حوصلہ افزا ان کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا اور فوج کا بھی احتساب ہوگا، تو یہ، اور نہ میں فوج کسی ڈکٹیشن لوں گا، تو یہ بڑا حوصلہ افزا بیان ہے۔ اور بہت سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان اس بارے میں کیا موقف لیتے ہیں، تو انہیں اس بارے میں بڑا واضح موقف لینے کی ضرورت ہے۔
کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اثاثوں کی بات کی جاتی تب بھی سیاستدانوں کو نشانہ بنا جاتا ہے، جنرلز کی بات نہیں کی جاتی. ایک ای میل ہمیں مزمل اکرم صاحب نے کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو کسی طریقے سے وہ نشانہ بن جائیں گے، اس طرح استعمال نہ ہو جائیں جمہوریت کو ڈسٹیبلائز کرنے میں. دیکھیں جی، پاکستان پہ اتنے غیر جمہوری حملے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے جو جمہوری عوام ہے نا، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس میں یہ جو سیاستدان ہیں، عمران خان چونکہ مقبولیت کے درجے پر فائز ہونے جا رہے ہیں، تو انہیں ان لوگوں کی جو دھڑکن ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ایسا تاثر نہ دیں جس سے جو جمہوری عوام ہے انہیں یہ لگے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو جائیں گے. اور یہی میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عوام کی دھڑکنوں کے ساتھ چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. کوئی کسی کو اقتدار میں لا نہیں سکتا. یہ جو سوچ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ لا کے کسی کو بٹھا دے گی، فرض کریں بٹھاتی رہی ہیں وہ، لیکن وہ پھر کبھی پاپولر نہیں رہے. سہیل صاحب، ابھی ہم بریک پر جائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کیا عام انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے یا نہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق، اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا عام انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے یا نہیں. سہیل صاحب، جیسے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ٹلٹ کی بات تو کی، ایک اور بھی ٹلٹ ہوتا ہے، ایک اور باعث بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی اپروول کے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں بنتی پاکستان میں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان، ان کو لگتا ہے پاپولر چوائس تو ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان نے جو مینار پاکستان پہ اسپیچ کی، اس کے اندر امریکہ کے حوالے سے انہوں نے ہیلری کلنٹن کو چاچی ہیلری کہا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے اینٹی امریکن پوسچر لیا ہے. لیکن جو عام تاثر ہے اس کے برعکس امریکی ان سے ناراض نہیں ہے. اچھا، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی صورت میں پاکستان میں کوئی جمہوریت مضبوط ہو جائے، اور وہ ان کے جلسے جلوس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، اور مختلف لوگوں سے انہوں نے ملاقات کر کے ان کے بارے میں تاثرات لی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جو یہ سیاسی گرما گرمی ہے، اس کے پیچھے سینٹ کے الیکشن ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن جو آپ کو مقررہ وقت پہ ہوتے نظر آتے ہیں. دیکھیں جی، پہلی تو ایک سازشی کہانی موجود ہے. اچھا، اس میں بھی سازشی کہانی ہے؟ سازشی کہانی یہ ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کچھ ہونے والا ہے. اچھا. اور اس کے لیے 3 چیزیں کہی جاتی ہیں. ایک منصور اعجاز کا میمو، جس میں اس نے کہا تھا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی میسج بھیجا تھا، لیکن یہ ابھی تک مشکوک ہے. آج انہوں نے کچھ ای میلز جاری کی ہیں لیکن نام جاری نہیں کیے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ایک یہ کہ کیا فوج اور صدر زرداری میں دراڑ پیدا ہو چکی ہے؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا جو ہیں، یہ سندھ کارڈ جو تھا اس کو توڑنے کے لیے میدان میں اتارے گئے ہیں. سچ ہے یا جھوٹ، یہ بھی اگلے دنوں میں سامنے آ جائے گا. ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملتا ہے، نہیں ملتا ہے. پھر فہمیدہ مرزا کہاں کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو سپیکر نیشنل اسمبلی ہے. تو یہ تو بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا کہ اگر واقعی وہ ناراض ہو گئیں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ حکومت سے، تو پھر بہت بڑا بحران آئے گا. اور جو تیسری بڑی بات جو کہی جاتی ہے، جو نواز شریف نے آج کی بات، کہ میں کسی انڈر ہینڈ گیم کا حصہ نہیں بنوں گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی انڈر ہینڈ گیم جاری ہے؟ اور پھر عمران خان کے بارے میں وہ تاثر، اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ میں ایجنسیوں کی بات نہیں مانوں گا. تو بات یہ ہے کہ کیا کہیں پھر کوئی گیم تو نہیں ہوگی؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گیمز کھیلنا مشکل ہے. صحیح. اب سیدھے سیدھے چلنا چاہیے، اور اگر سیدھے سیدھے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ نہ عمران خان نہ نواز شریف یہ چاہیں گے کہ فوراً الیکشن ہو. تو سینٹ الیکشن تک مجھے اگر کوئی سازش غیر جمہوری نہ ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوٹ ہے. پھر سینٹ الیکشن ہوگا. اور سینٹ الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ کہتے ہیں چلے وہاں تک تو سیدھا سیدھا چل گیا نظام. الیکشن کیا 2013 میں ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں یا شاید پہلے ہو جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو اگلا سال ہے 2012، یہ الیکشن کا سال ہے. اور سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، جس میں سب سٹیک ہولڈرز، تحریک انصاف بھی، کیونکہ اگر صرف پارلیمان کی پارٹیاں بلائی جائیں گی
تو اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہوگی. وہ اگلے الیکشن کے رولز اینڈ ریگولیشن اور جو کسی کے تحفظات ہیں وہ طے کریں, اور 2012 میں الیکشن ہو, نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہوں, زرداری صاحب بھی یہ مانیں کہ تھوڑا وقت سے پہلے الیکشن کروا دیں. یہ سب کے لیے اچھا ہوگا, تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں جلد تبدیلی آئے ان کے لیے بھی یہ اچھا شگون ہوگا. زرداری صاحب بھی ایک جمہوری طریقے سے جو ہے تبدیلی کی راہ ہموار کریں گے, اور پاکستان میں آج تک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو نہیں ہوا آج تک. کاش یہ روایت پہلی دفعہ پڑ جائے. روایت پہلی دفعہ پڑ جائے. اگر آنے والے الیکشنز کی ہم بات کریں تو اس میں آپ کو کس کا درمیان جو ہے ٹکر لگتی ہے؟ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, انرجی کس پارٹی کی زیادہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو عمریں دیکھیں, آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سب سے کم عمر ہیں, 56 سال ان کی عمر ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب 62 سال کے ہیں, عمران خان جو ہیں وہ 59 ایئرز کے ہیں. تو زرداری صاحب کم عمر ہیں, لیکن سب سے تجربہ کار جو ہیں وہ نواز شریف ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کی ڈائٹ ہیبٹس دیکھی جائیں تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور فٹنس کے شوقین ہیں, ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں. اگرچہ جب کھاتے ہیں تو بہت بھی کھاتے ہیں, لیکن ورزش بہت کرتے ہیں. اور نواز شریف جو ہیں وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتے, جو روایت ہے عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے, لیکن چکھتے ہر چیز ہے. اچھا. اور وہ بھی بڑی پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ تو باقاعدہ پرہیزی سبزیاں جو ہیں ان کی تھالیاں بنوا کے کھاتے ہیں, اور مہمان جو ہیں ان کے لیے اچھا کھانا ہوتا ہے دوسرا, اس میں گوشت اور گھی والی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنا پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. تو بظاہر تینوں بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں. ابھی میاں نواز شریف پھر میڈیکل چیک اپ کروا کے آئے ہیں لندن سے, تو بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں تینوں, پہلی دفعہ پاکستان میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون زیادہ انرجی کا استعمال کرتا ہے. یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی ہم اجازت لیتے ہیں. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.